अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रवेश संधीला सोशल मीडिया टॉक शो के साथ। हमारे साथ मौजूद हैं खुरम हमीद रोकड़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम खुरम भाई। वालेकुम अस्सलाम सदिला साहब, कैसे हैं? खुरम भाई कैसे हैं? आपकी तबीयत कैसी है? आपकी तबीयत कुछ नासाज है, कुछ शायद कोई इस्लामाबाद में वायरस आया हुआ है, हर दूसरा तीसरे बंदे के साथ ये इशू है सर। सर मेरे ख्याल में वायरस तो आते हैं ना, ओवरऑल जी मेरा जो अपना है, जो मैं समझाऊं कि हम अपनी हेल्थ का जैसे हमें ख्याल रखना चाहिए, जी और जो तरीके होते हैं, जो हमारे कदीम तरीके थे कि आपने ये खाना है, आपने ये अवॉइड करना है, आपने गलत चीज नहीं खानी, हमने जब हम उन चीजों को छोड़ते हैं तो हम उसके इफेक्ट में तो आते हैं। अच्छा, अब आप देखें कि मेजॉरिटी लोग जो हैं पाकिस्तान में, आप उनको देखेंगे कि वो सर कवर नहीं करते। जी अच्छा, उन्होंने टोपी पहनना छोड़ दी। अच्छा, पुराने जो लोग थे वो चादर पहना करते थे, और वो चादर को अपने नाक तक भी रखते थे। यस हमारे इलाकों में, ट्राइबल कल्चर में यस ट्रू। सर्दी लगती है आपको नाक से। जी अब जी अब ना सर कवर करते हैं, ना ये चेस्ट कवर की जाती है। तो जब ये चीजें नहीं करेंगे तो फिर आप ज्यादा एक्सपोज्ड हैं कोई किसी भी वायरस का। मेरा स्पेसिफिक है, मुझे पता है कि कुछ खाने की चीजें ऐसी हैं जो मुझे नहीं खानी चाहिए, मुझे चीज सूट नहीं करती, या मैं अगर कहीं बाहर बाजारी खाना खा लूं ज्यादा तला हुआ, वो मुझे सूट नहीं करता। तो इस तरह की चीजें तो मैं उनको अवॉइड करता हूँ। अनफॉर्चुनेटली मैंने पिछले दिनों को दोस्त आए हुए थे, मैं चला गया वहां पे, तो मैंने जूस उनको, उन्होंने कहा फ्रेश जूस है ये पिए। तो होटल भी बहुत बड़ा था, मैंने वो जब फ्रेश जूस पिया तो मुझे समझ आ गई कि वो फ्रेश जूस नहीं था। ठीक फ्रॉड। है जी। वो स्टोर शॉप, मुझे जैसे ही मैंने वो पिया तो वो मुझे उसका फिर रिएक्शन आया, एंड इट टुक मी 7-8 days टू रिकवर जी जी करने में। जी 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 तो वो ये है, बिल्कुल ये ऐसे ही है, ये यही या, कहानी है। अगर एक दफा ये हुआ तो सेवन या, एट डे का कोर्स जो है वो आपको करना पड़ेगा। या मुझे चले करना भाई, पड़ेगा। चलते हैं जरा प्रोग्राम की तरफ। कल क्या जी। हुआ? सजा क्यों नहीं सुनाई जा सकी? अगर हाइप तो बहुत क्रिएट हो गई थी कि 14 साल 10 साल खान साहब गए, तो जज साहब सर इतनी बेबसी में वहां पर। सर देखें, मेरे इसके ऊपर दो टेक हैं, आपके जी साथ भी दोस्तों के साथ भी। मैंने कहता हूं कि एक तो मुल्की लेवल के ऊपर जो बड़े लोग हैं, वो वो जिन चीजों को देख रहे होते हैं, हमें कई दफा चीज पता नहीं होती, हम अपने अंदाजे के मुताबिक चाहते हैं चीज ऐसे हो ऐसे हो ऐसे हो। एक तो वो है। दूसरा जो नजर आया, जो एविडेंट है, वो तो गुमान है ना, मैं गुमान पे नहीं जाऊंगा। जो हम्म नजर आया वो ये है कि इन लोगों ने इंटेंशनली, यानी जिनको सजा सुनाई जानी थी, इन लोगों ने इंटेंशनली अदालत में ये नहीं पहुंचे। और इनका एक स्टाइल है, एक नया ड्रामा क्रिएट करने का, और उस ड्रामा को ये फिर फेंकते हैं डाउन मैसेज में, नीचे भी और बाहर भी वगैरह। आई थिंक कि जो मेरे तक जो मैं समझाऊं कि जो जज साहिब हैं वो बड़े अपराइट भी हैं और सख्त भी हैं, और हमारे जैसे हम कहें भाई औखे मिजाज के आदमी हैं हम्म वो ऐसे नहीं है कि चीजें। तो अब एक, आई थिंक कि जब ये लोग नहीं गए तो उन्होंने इनको एक चांस दिया कि आप आए ताकि आपकी मौजूदगी में आपको उस वर्डिक्ट को सुनाया जाए, मेरा ख्याल ये है। और दूसरा, ये जो नहीं गए, ये चाहते थे कि इनके ना हो। देखे ना आपने इनकी स्टेटमेंट्स पढ़ी है जी, मैं सुना देना जी, रखा हुआ क्यों है जी, जब जी फैसला जी सुनाने सुनाए। तो इन्होंने, इनका ये था कि हम नहीं जाएंगे, वो वर्डिक्ट सुनाएंगे तो हमने फिर एक पेंडोरा बॉक्स खोलेंगे, लोगों को देखे जी वो बगैर मौजूदगी में ये सुना दी, पूरी दुनिया में फिर मिलाइन करेंगे पाकिस्तान को। तो आई थिंक उसको केटर करने के लिए जज साहब ने, टू बी ऑन अ वेरी सेफर साइड, उन्होंने कहा, उन्होंने यहां तक भी कह दिया कि मैंने फैसला लिख के महफूज किया हुआ है, मैं सारा को सुना दूंगा। दिस इज व्हाट आई थिंक। जी सर। बिल्कुल ठीक है। तो ये जो कहा जा रहा था कि मुज़ाकराती अमल चल रहा है या इस वजह से कोई मतलब कि ढील दी जा रही है, ये भी चांसेस तो हो सकते हैं। जैसे आपने कहा कि हम लोग बहुत सारी चीजें समझते भी नहीं है, जाहिर है बैक एंड पे कुछ और भी चल रहा होता है। देखिए सर, लेकिन मुज़ाकरात देखिए, हम इसमें तो, इसमें 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 जो एक चीज मैं अर्ज कर दूं इसमें जरा मेरे में, क्योंकि इसमें जो एक दिन पहले मुलाकात करवाई गई है और वो भी इतवार के दिन, वो मामूल से हटकर है जरा। तो ये भी तो हो सकता है कि वहां पे खान साहब को कह दिया हो कि आपने बाहर आना ही नहीं है, हमारी साड़ी गल होगी ये, तुसी बाहर नहीं आना फैसला सुनने वास्ते। मैं सिर्फ यही कह रहा हूं ना कि पहली चीज ये है कि मुज़ाकरात कोई गलत चीज नहीं है। मुज़ाकरात, हम तो इसके साथ जब थे भी तो हम इसको यही कहते थे कि ये फ्रिक्शन का रास्ता मत पकड़ो। आप एक प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे चलें, आप जत्था या लश्कर बनाने की कोशिश ना करें। हम पॉलिटिकली आपके साथ मिले फॉर पॉलिटिक्स और फॉर द स्टेट, रियासत के लिए। लेकिन इसने वो रास्ता अडॉप्ट किया दूसरा, ये इसने जत्था बनाया।
تو آج یہ مذاکرات کر رہا ہے, اس کی پارٹی بھی مذاکرات کر رہی ہے, تو کیا ان مذاکرات کو ویلکم کرنا چاہیے؟ ہم کہتے ہیں بالکل کریں, کرنا چاہیے, تمام حجت آپ کریں, ہم یہ چاہتے ہیں یہ مذاکرات کریں اور یہ پیٹرن پہ آئیں. اب ان مذاکرات کہاں تک وہ پہنچے ہیں آئی ڈونٹ نو, وہ مذاکرات گورنمنٹ کا چیزیں جو چل رہی ہیں چل تو رہی ہیں. اب ان مذاکرات کو اس سزا کے ساتھ جوڑنا کیا بنتا ہے؟ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں آئے گا کہ ہاں بنتا ہے, ہو سکتا ہے مذاکرات کی وجہ سے ڈیلے کر دیا ہو, لیکن میرا نہیں خیال ایسی چیز ہے. میرا خیال یہ ہے کہ جو سزا ہے وہ انہوں نے لکھ لی ہے, انہوں نے اناؤنس کرنی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ مذاکرات کی آڑ میں اس کو کہیں کل رہائی مل جائے گی یا سزا نہیں سنائی جائے گی یا یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا. میرا خیال ہے کہ وہ جو وجہ ہے کہ یہ جب پہنچے نہیں ہیں کہ ایک نیا پینڈورا باکس کے بجائے ان کو 17 تک ڈیل دی گئی ہے اور اس میں جا کر اس کو سزا سنائی جائے گی یا جو بھی ہے سزا ہے یا واٹ ایور, وہ تو جج صاحب کو معلوم ہے. لیکن مذاکرات اس کے لیے ایشو ہے, ہمارے لیے کوئی ایشو نہیں. آپ کے لیے ہم تو کہہ رہے ہیں مذاکرات کرو ود دا گورنمنٹ. اس کے لیے ایک بہت بڑا ایشو ہے کیونکہ اس نے اپنے لوگوں کو اس گراؤنڈ پہ تیار کیا ہے کہ وہاں پر تو نو مذاکرات, کسی سے بات نہیں کرنی, گلے کاٹنے ہیں, مرنے ہیں, مارنے ہیں. اب یہ کیسے ڈائجسٹ کر رہے ہیں اپنے اس مذاکرات کی چیز کو؟ دس از ویری اسٹرینج فار ہم ایز ویل. ہم تو قائل ہیں کہ مذاکرات کریں. اب مذاکرات کیا اس کی سزا سے جڑے ہیں اللہ عالم, آئی ڈونٹ ہیو اینی کلو آف دیٹ کہ کیا اس کی وجہ سے یہ ڈیلے ہوا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ڈیلے کیا ہے جج صاحب نے وہ ان کی غیر حاضری کی وجہ سے ہے, کہ یہ گمان ہے کہ وکیلوں نے جا کہا کہ آپ نے نہیں جانا تم اور پھر اس کی بنیاد پر ایک نیا بیانیہ, ایک نیا فساد یہ کھڑا کریں. تو اس فساد سے بچنے کے لیے میرے خیال میں انہوں نے اپنے آپ کو سیف سائڈ پہ رکھا ہے. جی سر. ٹھیک ہے, اور یہ کل نہیں تو پرسوں 17 ہے اور کلیئر ہو جائے 17 گا, کو یہ 17 کلیئر ہو 17 جائے کون گا. سی کو دور ہے جی, یہ 17 جی آگے پرسوں زندگی ہو. بالکل 17 پرسوں آ گئی ہے. تو اتوار والے دن ملاقات کروانا, جو کہ بار بار اصرار کیا جا رہا تھا کہ دیکھیں جی ہماری ملاقات نہیں کروائی جا رہی ہے, نون لیگ کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں, اسپیکر بھی کہہ رہا ہے میرے بس میں نہیں ہے, پتہ نہیں کس کے بس میں ہے, بٹ چلو ٹھیک ہو گیا, ملاقات ہو گئی. اب ملاقات کے بعد اگلا جو ہے وہ راؤنڈ بھی ہوگا مذاکراتی کمیٹی کا. آپ بھی وش کرتے ہیں کہ یہ کامیاب ہو, ملک کے لیے بہتر ہو, لیکن کوئی پیش رفت ہوگی بھی؟ اچھا, ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ ہے, یہ ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کا ایک بڑا زبردست ایشو بنا لیتے ہیں اور لوگ چلے جاتے ہیں ڈیفنسو پوزیشن پہ. مجھے بتائیں کہ اس سے زیادہ ملاقاتیں پاکستان پوری کے اندر جتنے قیدی موجود ہیں ان تمام کی ملاقاتیں ایک طرف اور اس کی ملاقاتیں ایک طرف. ٹرو. آپ سوچیں, یعنی ایک ڈیلی اس کی ملاقات ہے اور جتنے بندے ہیں, یہ جیل تو ہے ہی نہیں, یہ تو ملاقاتوں کی موجیں ہیں اس کے اوپر, لیکن کتنا یہ نیریٹو کریٹ کر لیتے ہیں کہ جی ملاقات نہیں کرائی گئی اور اس ایک کو انہوں نے آسمان پہ چڑھا دیا. جبکہ سندھیلا صاحب یہ واحد قیدی ہوگا پاکستان کا کہ جس کی ملاقاتیں تمام قیدیوں پہ تقسیم کر دو تو ان بیچاروں کی کم ہوں گی, اس کی ملاقاتیں زیادہ ہیں. دے نو ہاؤ ٹو سیل دا نیریٹو, اور یہ لے جاتے ہیں جو مذاکراتی ٹیم بھی ہے یا جو لوگ ہیں ان کو یہ لے جاتے ہیں ڈیفینسو پہ. ہمیں جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے اپنا کام کرنا ہے اور آپ کا جو پوزیشن ہے, یو شوڈ نو کہ آپ کا بیسک گراؤنڈ کیا ہے اور آپ نے اس کے نیریٹو کو ہٹ کرنا ہے اور اس کو جواب دینا ہے اور اس کو ہیمر کرنا ہے, اور آپ نے یہ باور کرانا ہے قوم کو کہ یہ فراڈ کا نیریٹو, یہ فساد کے نیریٹو, یہ سارے جھوٹ ہیں. اس کی ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں, اس کو ہر چیز مہیا ہے, اس کو جو کھانا مہیا ہے وہ جیل کے اندر آج تک زندگی میں کسی نے کھایا ہوگا, اور اس کے دور کے اندر جو جیل کے اندر لوگوں کے ساتھ ظلم و ستم ہوئے, اور وہ تو اس کی کریکٹر پہ آپ جائیں, وی ہیو ٹو ٹیل پیپل کہ اس کے فراڈ کے اندر نہ آئے. سب سے زیادہ ملاقاتیں کرتا ہے اور نہ ہمیں ڈیفینسو ہونے کی ضرورت ہے. اور اس کی اس بات کو تو ویسے رد کر دیا کیجئے کہ جب یہ لوگ کہیں کہ ہماری ملاقات نہیں کرائی گئی, تو آپ کہا کریں گے شرم کرو, اگر تمہاری ملاقاتیں نہیں ہیں تو پھر تو کسی کی بھی ملاقاتیں نہیں ہیں. اور یقین کریں اس کی ملاقاتیں جس دن بند ہوئی ہفتے کے لیے, پھر ان کی باں باں سنیے گا, پھر پتہ چلے گا کہ ملاقات بند کا مطلب کیا ہوتا ہے. موجہ لگیاں نہیں دیا تھے. جی سر. موجہ لگی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ کسی جگہ پر اس بات کو سوچا جا سکتا ہے, پریکٹیکلی دیکھنے میں تو ممکن نظر نہیں آتا کہ مذاکرات کے ذریعے
عمران خان صاحب کو کسی ایگزیکٹو آرڈر سے یا کسی دوسری جگہ سے جو ہاؤس اریسٹ ہے، گھر میں بند ہے، کچھ قسم کی کوئی سہولت مل جائے؟ ممکن ہے یہ ویسے؟ دیکھیں سدیلہ صاحب، بات یہ ہے کہ اس کے اوپر کیسز جو ہیں وہ پولیٹیکل نہیں ہیں. ایک ہوتا ہے نا پولیٹیکل جی کیسز، جی 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 اور وہ سیاسی، پوری دنیا میں سیاسی کیسز کیے جاتے ہیں. ایران کے اندر ہیں، سعودیہ کے اندر ہیں، دبئی کے اندر ہیں، چائنا کے اندر ہیں. اور پھر اس کے اوپر کیسز ہیں فوجداری، ہوں اس کے اوپر کیسز ہیں فراڈ کے، اس کے اوپر کیسز کی نوعیت تھوڑی ڈیفرنٹ ہے. اس کے اوپر تمام وہ کیسز ہیں جو اس کے کریکٹر کو ریویل کرتے ہیں کہ بینگ ایز ہیڈ آف دا اسٹیٹ اس نے ملک کے ساتھ، اس نے ملک کے خزانوں کے ساتھ، اس نے عوام کے ساتھ کیا کیا جرم کیا. اب یہ چھپتا ہے یا اس کے ان تمام کیسز کو جو ملمہ سازی کر کے چھپا کے وہ کرتا ہے اس کا سوشل میڈیا کا نیٹ ورک اور اس کا وہ جو نیریٹو بلڈنگ ہے. تو آئی ڈونٹ تھنک سو. لیکن پھر میں کہتا ہوں کہ جو بڑے مقام کے اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ملک کا وسیع مفاد آپ سے اور میرے سے ان کو زیادہ بہتر پتا ہوتا ہے. آئی ڈونٹ نو وٹ دے ڈو. لیکن میرا خیال ہے کہ 17 کو چیز ساری واضح ہو جائے گی اس کمنگ 17 کو. جی سر. ٹھیک. ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ بشرا بی بی بھی کہیں مذاکرات کر رہی ہیں، اور ان کے بارے میں میڈیا پہ بھی دیکھ رہا ہوں میں، کچھ وی لاگرز کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ بڑا اچھا رویہ بنا رہے ہیں کہ جو بشرا بی بی ہے وہ چیزوں کو سمجھ چکی ہیں اور وہ چیزوں کو بہتری کی طرف لے کے چلتی ہیں، لڑائی جھگڑے نہیں بلکہ خان صاحب کو سمجھا رہے ہیں. تو کیا بشرا بی بی کے بھی کہیں چل رہے ہیں کوئی بات چیت کوئی؟ میرا پرسنل جو ویو ہے، میرا پرسنل اپینین بڑے عرصے سے ہے کہ اس کی جو زندگی ہے وہ زیادہ، جو زندگی دیکھیں نا، وٹ ایور شی ہیز ڈن، وہ جو کچھ بھی آدمی کرتا ہے تو زندگی کو انجوائے کرنے کے لیے کرتا ہے نا، جو اس کا پیٹرن ہوتا ہے. میرے خیال میں اس کی زندگی جو وہ سوچے گی، دس از واٹ آئی تھنک، کہ وہ اس کے بغیر زندگی جب گزارے گی تو شی ول بی مور کمفرٹیبل. دس از اچھا واٹ جی. آئی. اس کے بچے ہیں، اس کے پوتے ہیں، نواسیاں نواسے وٹ ایور. تو وہ پھر وہ جو وٹ ایور شی ہیز میڈ، بالکل میں ایک امپارشل ویو دوں، نہ ایز اے پولیٹیشین ویو نہیں دے رہا ہوں، نہ میں اس کا، میں بالکل ایک عام امپارشل ویو اگر دوں تو شی وڈ لائک کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ، پرانی فیملی کے ساتھ انٹریکٹ کرے، اور جو شی شوڈ لیو اے لائف جہاں پہ اس نے واٹ ایور شی ہیز ڈن انجوائے کرے، شادیوں میں جائے، یہ وہ وغیرہ وغیرہ. تو پتہ نہیں، میرا نہیں خیال کہ وہ اس کے ساتھ مزید اپنے چیپٹر کو آگے بڑھانا چاہے گی. دس از واٹ آئی تھنک. آئی ڈونٹ نو، آگے مجھے نہیں پتا. جی سر. آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس کے بغیر زیادہ خوش و خرم رہیں گی؟ ٹھیک ہے جی جی، اس کی سر. زندگی اس کے دس از بالکل واٹ ٹھیک. آئی تھنک. یہ ظاہر ہے آپ نے ایک عرصہ گزارا ہے تو آپ نے یہ مطلب دیکھا ہے اور اس کو وہ آپ بیان کر رہے ہیں. چلے سر، آج بتائیے کہ سپریم کورٹ نے پوچھا ہے کہ 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ کا ٹرائل کہاں ہوگا، اور وزارت دفاع کے وکیل نے تو کہا کہ ملٹری کورٹ میں ہی ہوگا. آپ بتائیں گے کیسے ہوگا، کیا پروسیجر ہوگا ملٹری کورٹ میں اگر ہوگا؟ سر دیکھیں، 9 مئی کا جو واقعہ ہے وہ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے ود دا اسٹیٹ آف پاکستان، اور اسٹیٹ آف پاکستان میں وہ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے ود آپ کے فوجی انسٹالیشنز کے ساتھ. کچھ واقعات ہیں جہاں پہ پولیس کے تھانے جلائے گئے ہیں، ایک آدھا واقعہ ہے جہاں پہ سیشن کورٹ کو آگ لگائی گئی ہے. بڑے واقعات جو ہیں وہ ڈائریکٹلی ہیں ملٹری کے ساتھ، آپ کی ملٹری انسٹالیشنز کے ساتھ، ایئر فورس کے ساتھ. اور وہ جتنے بھی حملے ہیں وہ آپ کے ان لوگوں نے کرائے جی ایچ کیو کے اوپر، مختلف مقامات کے اوپر. تو یہ نیچرلی ایک قانونی طور پر اور ایک اصول کے طور پر ان تمام کیسز کو ملٹری کورٹس کو ہی ڈیل کرنا ہے. یہ ہے پرنسپل سٹینڈ، اور یہ ہے قانون آپ کے پاکستان کا. یہ کو آپ کی میری خواہش نہیں ہے. قانون پاکستان کے تحت ان حملوں کو کرنا ہے ملٹری نے ڈیل. اب جب ملٹری ڈیل کرے گی، یا ملٹری یا جو یہ ڈیل کریں گے، جب ادارے ڈیل کریں گے، تو انہوں نے انویسٹیگیشن اپنے لیول تک کر لی ہوگی. نوئنگ دا سسٹم، مجھے انہوں نے پتا ہے کہ انہوں نے اپنی انویسٹیگیشنز کر لی ہوگی، اور ان کو یہ مکمل آئیڈیا ہوگا کہ کون آدمی کس حد تک اس کے اندر انوالو تھا، انسائٹ کرنے میں، پلاننگ میں، اور عملی طور پر حملہ کرنے میں. 3 چیزیں، ایک جس نے پلان کیا، ایک ہے کہ جو آگے جنہوں نے انسائٹ کیا، فیسیلیٹیٹ کیا، چاہے سوشل میڈیا پہ، چاہے سیکرٹ واٹس ایپ گروپس میں، چاہے پیسے دے کے، اور ایک ہیں جنہوں نے فزیکلی بھی ساتھ دیا. تو نیچرلی اصولاً ان تمام کیسز کو ملٹری ہی کی طرف جانا ہے 9 مئی میں. اور 9 مئی کوئی ان بیوقوفوں کا جنہوں نے حملے کیے صرف وہ تو نہیں ہے نا،
اس کے پیچھے پورے ان کے ماسٹر مائنڈز موجود ہیں, ان کے نقشے موجود ہیں کہاں کہاں جانا ہے اور وغیرہ وغیرہ. تو آئی تھنک کہ یہ کیسز ملٹری کورٹس میں ہی جائیں گے, چاہے سہولت کار ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان ہمارے لیے ریاست اور ملک اہم ہے, اور جو ملک کو نقصان پہنچا رہا ہو اور پاکستان کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کر رہا ہو, may he be anyone, چاہے ہمارا کوئی رشتہ دار ہے, چاہے ہمیں اچھا لگتا ہے. پولیٹیکل افیلیشن کیوں ہوتی ہے؟ پولیٹیکل پارٹیز ریاست کے لیے ہوتی ہے, پولیٹیکل افیلیشن آپ کے ملک کی بہتری کے لیے ہوتی ہے. تو ہر وہ چیز چاہے کوئی بھی ہو اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے, اور دے شوڈ بی ٹرائلڈ. وہ جو ملٹری کورٹس ہیں ان کے اندر ہی ٹرائل ہونا چاہیے, اور ان کو قرار واقع سزائیں دینی چاہیے. یہ چیپٹر کو اینڈ کریں, نہیں تو ورنہ ہر آنے والے سال میں نیا فساد آپ کے اوپر یہ گلے میں یہ لوگ ڈالیں گے. یعنی ہم وی آر فیڈ اپ فرام دس. ہمیں مضبوط ملک چاہیے جہاں پر یہ جرت کو نہ کرے. تو آئی تھنک سو اینڈ وی ہوپ سو کہ یہ ملٹری ٹرائل میں ہی جائیں گے. جی سر. ملٹری ٹرائل میں جائیں گے. کل خیبر پختونخوا میں ایک بڑا اہم اجلاس ہوا ہے. ظاہر ہے افغانستان کے ساتھ جو ہماری حالت چل رہی ہے اس صوبے میں جو ہو رہا ہے, آرمی چیف صاحب بھی وہاں پر تھے اور متعلقہ سیاسی قیادت تھی. اس پر بھی کیا اس پہ کمنٹس ہیں آپ کے, کیا وہاں پہ ہوئی ہے؟ گنڈا پور صاحب بھی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے. اس پورے کو کیسے دیکھتے ہیں سر؟ سر مجھے آئی ڈونٹ نو, مجھے اس کی ڈیٹیلز کا تو نہیں پتا, لیکن جو اس وقت سچویشن ہے آپ کی افغانستان کے ساتھ, اور ڈیفینیٹلی یہی موضوع سب سے بڑا موضوع زیر بحث بھی آیا ہوگا, اور جو افغانستان میں بیس ٹیررسٹ گروپس ہیں جو کہ وہاں سے پاکستان کے اندر انفلٹریٹ کر کے لگاتار بڑے عرصے کے ساتھ سے یہ کام کرتے چلے آ رہے ہیں. تو آپ نے 1-1.5 مہینہ پہلے ان کو پراپر ایک میسج دیا کہ بس آئندہ کے بعد یہ چیز نہیں. تو آئی ہوپ سو, یہ میرا خیال ہے کہ اب اس میں جو آپ نے ڈپلومیسی کیسے لے کے جانی ہے, کے پی میں آپ نے کیسے رویہ اختیار کرنا ہے, اور وہ جو ان کے لوگ یہاں پر رہ رہے ہیں انلیگل جو مائیگرنٹس ہیں, اور جیسے یو ایس اے والے کہتے ہیں ایلینز, وہ تو اپنے پاس چاہے وہ ایلینز کہتے ہیں, تو ان ایلینز کو آپ نے کیسے سیف طریقہ دے کے اپنے ممالک واپس بھیج دیں. تو آئی تھنک دیٹ واز اے میٹنگ فار دیٹ. اور اچھی چیز ہے کہ گنڈا پور جو ہے وہ ایک اچھے مہذب, ایک بڑے ویل مینرڈ انسان کے طور پر, ایک اچھے اسٹیٹس مین کے طور پر ایک بڑے وہ ہی اٹینڈڈ دیٹ میٹنگ. تو اٹ از اے گڈ سائن. وی فیل گڈ کہ ایک وزیر اعلیٰ اپنے آپ کو وزیر اعلیٰ کے طور پر پیش کرے, نہ کہ کوئی ایک گینگسٹر کے طور پر باہر شاعر. تو گنڈا پور از آئی تھنک کمنگ اپ ویل ناؤ. وہ کل کی میٹنگ واز اے گڈ میٹنگ, بڑے اچھے طریقے کے ساتھ ہی واز اٹینڈنگ دیٹ میٹنگ. جی سر. بالکل صاحب, ہونا بھی یہی چاہیے. اپنا صوبہ سب سے پہلے ہونا چاہیے, سیاست ساری پاکستان بروتری ہے. سر, اور اس کے لیے تو جی ہاں, اس کے لیے تو اپنے صوبے کو بہت زیادہ پریورٹی دینی چاہیے. بڑا لکی ہے کہ وہ چیف منسٹر بن گیا ہے, تو اس کو خیال کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. آخری 2 سوال ہے. ایک تو ذرا یہ بتائیے کہ پی ٹی آئی انتظار کر رہی ہے کہ جب ٹرمپ انتظامیہ آئے گی تو پاکستان پر کچھ سائبر حملے ٹائپ کرنے کے لیے اور ڈیجیٹل مہم کے لیے کچھ ہوائیں چل رہی ہیں, کہ اس کے لیے کوئی بجٹ بھی رکھا گیا ہے. تو کیا ریاست نے بھی تیاری کی ہوئی ہے آگے سے سر ان کو ہینڈل کرنے کے لیے؟ سر دیکھیں, یو ایس اے جو ہے وہ فرسٹ ویو کنٹری ہے. اب پچھلے دنوں ایلون نے ایک ٹویٹ کیا جس میں پاکستانیوں کو اسپیسیفکلی ٹارگٹ کیا گیا یو کے اندر UK میں. گرومنگ گینگز کے نام کے اوپر. جی. لیکن آپ یہ دیکھیں, میں یہ کہتا ہوں کہ آئی واز دا فرسٹ ون جس نے آن دا فرسٹ ڈے اس چارج کے بعد آئی واز دا فرسٹ ون ٹو انیشیٹ کمپین اگینسٹ دیم کہ آپ یہ غلط کر رہے ہو. آپ میرے ٹویٹر پہ جائیں گے, آپ کو 3-4 تاریخ بلکہ 10-12 دن پہلے میں نے اس کے بارے میں پورا انفارمیشنز لی, اور میں نے اس چیز کو ایز اے پولیٹیشین میں نے جا کے اس کو چیلنج کیا. تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آئی واز دا فرسٹ ون ان پاکستان کہ میں نے اس چیز کو لا کے ڈیفینس شروع کیا. لیکن آپ ایک اور انٹرسٹنگ دیکھیں کہ اس کے بعد اس پوری مہم کو ایویڈنس کے ساتھ ادھیڑ کر رکھ دیا گیا ہے, کیونکہ وہ پاکستان نہیں ہے کہ یہاں پہ جو بھی جھوٹ بولو چلتا جائے. وہاں پہ کاؤنٹر نیریٹو, کاؤنٹر آرگومنٹ آتا ہے, اور بڑا اسٹرانگلی آتا ہے. تو اب وہ کیوں انہوں نے کیا تھا, وہ پرانا کیس تھا. وہ انڈینز نے, میرا کنکلوژن ہے کہ وہ انڈینز نے کرایا گرومنگ گیم, کیونکہ جب ٹرمپ کا جو وائٹ نیک
ہے یا جو اس کا وائٹ ووٹر ہے جو گورا ہے اس نے جب انڈینز کے خلاف خاص طور پہ ہندواتا کے خلاف ایک بہت بڑی مہم اور ٹرولنگ شروع کی تو انہوں نے کر کے پاکستان کو اسپیسیفکلی ٹارگٹ کیا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس ٹارگٹ کو اڑا کے رکھ دیا. ہم نے جی ایویڈنس دے دیے, وہاں سے ایویڈنس آ گیا کہ بھائی 88% جو کرمنلز ہیں وہ تمہارے اپنے یورپین گورے ہیں, پاکستانی تو کہیں پر بھی نہیں آتے, اور لیکن انہوں نے بنایا. تو یہ جو آپ نے اسپیسیفک سوال کیا, اگر یہ کوئی بھی چیز کرنے کی کوشش کریں گے پاکستان میں, جو اسپیسیفک زومبیز ہیں جن کی تعداد تو بہت کم ہو گئی ہے, لیکن وہ زومبیز کو تو آپ چھوڑ دیں نا, ان کو تو کہیں کہ یہ پین نہیں ہے, یہ موٹر سائیکل ہے, تو انہوں نے کہنا موٹر سائیکل ہے, ٹھیک ہے جی. ان کو اگر یہ کہیں کہ یہ تمہارا اپنا ڈیڈ کا فوٹو نہیں ہے, یہ تو فلانے کا فوٹو, تو اپنے ڈیڈ کے فوٹو سے بھی کہہ دیں گے کہ فلانے کا, اٹ کمز فرام دیئر سوشل میڈیا. لیکن آئی تھنک کہ اس قسم کی مہم کو وہاں پر جنریٹ کرنا از ویری ڈیفیکلٹ. اب اے آئی آ گئی ہے, اے آرٹیفیشل انٹیلیجنس, اور ان کے پاس جو ہے تو وہ میرے خیال میں گورنمنٹ اور آپ اور ہم سارے مل کر ہم اس کے لیے ریڈی ہیں if they come up to anything nonsense. لیکن کیا ٹرمپ کے آنے سے they will go safe؟ میرا جو پرسنل ہے, آپ کو پتا ہے پہلے دن سے میں کہہ رہا ہوں, ایون ٹرمپ کے الیکشن سے پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ عمران اور پی ٹی آئی جو اوریجنل تحریک ہے اس کی, جو ایک بڑا سرکل کے اندر ایک محدود جو اس کا گروپ ہے, they were more closer to Democrats comparatively to Republicans. تو ٹرمپ کے آنے سے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا, اسی لیے they know it, اس لیے وہ ٹرمپ کے آنے سے پہلے جتنی بھی حرکتیں کرنا چاہ رہے تھے, آپ نے دیکھی اجلت میں کی ہیں, اسلام آباد پہ لشکر کشی, فلانی لشکر کشی, they were not waiting for Trump to come in. انہوں نے ڈیموکریٹس کے ٹائم کے اندر پوری کوششیں کی, اور ان کی یہ کوششیں ایک حد تک کامیاب ہوئیں کہ آپ کی کمپنیز جو نیوکلیئر کے اوپر کر کے باوجود اس کے کہ جسٹیفائڈ بھی نہیں تھے, وہ آپ تمام وہ جو انٹرنیشنل رولز لاز اور ان کے اوپر پورا اتر رہے ہیں, لیکن آپ کی 3-4 کمپنیز کو انہوں نے وہاں سے بین کرایا فرام ڈیموکریٹس. تو ٹرمپ سے آئی ڈونٹ تھنک سو کہ دے آر گوئنگ ٹو گیٹ اینی تھنگ. ہاں, یہ اپنی طرف سے ہر نیگیٹو کام کرتے رہیں گے. میرا تو اپنا ان کے بارے میں کنکلوژن ہے کہ یو کین ناٹ ٹرسٹ دم. آپ ان کو کہ یہ ملک ہے, یہ ملکی وقار ہے, یہ ملکی سالمیت ہے, یا یہ ملک کے راز ہیں, یا یہ ملک کو ڈیمیج کرے گی, یو کین ایکسپیکٹ اینی تھنگ فرام دیم. اگر یہ آئی ایم ایف کو, ناروے کو, کہ آپ کے ساتھ وہ معاہدہ نہ کریں اس کا شپنگ کا, اگر یہ اس حد تک گر سکتے ہیں اپنے ملک کے کو نقصان پہنچانے کے لیے, باہر والوں کو کہ پیسے نہ بھیجواؤ ملک میں, کس کا نقصان کر رہے ہیں؟ کو آپ کی ذات کا, میرا نژاد, ملک کا اور ملک کے لوگوں کا. تو وی کین ایکسپیکٹ اینی تھنگ بیڈ فرام دس گروپ, لیکن ٹرمپ کے ہونے سے ان کو فائدہ نہیں پہنچے گا. دے آر گوئنگ ٹو لوز مور آئی تھنک. جی سر. دے آر گوئنگ ٹو لوز مور, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ تو جب ان کی حکومت ختم ہوئی تھی تو 3 ہفتے کے بعد پاکستان کو سری لنکا بنانے کا اندیشہ ظاہر کر رہے تھے, تو یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. سر آخری سوال, ابھی آپ نے ٹرمپ کا ذکر کیا, بتائیے ذرا یہ ٹرمپ ہمارے لیے تو چلو آپ نے بتا دی, دنیا کے لیے کیا ہونے جا رہا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کینیڈا ہمارا صوبہ بنانے جا رہے ہیں, گرین لینڈ پہ قبضہ کرنے جا رہے ہیں, اسی طرح پوری دنیا میں جرمنی میں ایلن مسک جو ہے پنگے لے رہا ہے, انگلینڈ کے وزیر اعظم کو وہ شیطان کہہ رہا ہے. ہو کیا رہا ہے آنے والے دنیا کہاں کھڑی دیکھ رہے ہیں آپ سر؟ سر میرا جو اس کے اوپر, ٹرمپ از گوئنگ ٹو برنگ چینج, پوری انٹائر ورلڈ میں وہ چینج تو لائے گا, دا کائنڈ آف پرسن ہی از. میرا خیال یہ ہے کہ وہ رائٹ ونگ کو آل اوور دا یورپ, وہ رائٹ ونگ کو سپورٹ کریں گے یہ لوگ, اور رائٹ ونگ کو یہ مضبوط کریں گے. اور ان کا الیکشن سے پہلے بھی جو اعلامیہ ہے وہ یہی ہے. اب رائٹ ونگ کا مضبوط ہونا ایک چیز ہے, اور ایکسٹریم ریڈیکل فار رائٹ کا مضبوط ہونا ہے از سیکنڈ تھنگ. یعنی آپ میرا, یو آر گیٹنگ مائی پوائنٹ. اب جی جی ایک ہے جی ریڈیکل لیفٹسٹ, جو ریڈیکل لیفٹ ونگ جو بہت ہیں وہ علیحدہ چیز ہیں, جو فار رائٹ کے ایکسٹریمسٹ ہیں وہ علیحدہ چیز ہیں. لیفٹ ونگ رائٹ ونگ تو دنیا میں ایگزسٹ کرتا ہے. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے, یہ ہمارے لیے جو وری ہونا چاہیے فار ہمارے پاکستانیوں کے لیے جو باہر ہیں, یا جن کو ہم نے کرنا ہے, اور جن کو گورنمنٹ کے لیول پہ ہمیں ابھی سے جس کے بارے میں سوچنا ہے, وہ یہ ہے کہ کہیں یہ ان کی شفٹ
ایکسٹریم فار رائٹس کی طرف جا کر ہمارے جو لوگ وہاں پہ بیٹھے ہیں کہیں ان کے لیے کوئی چیز آنے والے دنوں میں تو تھریٹ کریٹ نہیں ہوں گے جس کے سائنز آنا شروع ہو گئے، تو اس کی پیش قدمی ہمیں ابھی سے کرنی ہوگی. ٹرمپ آئی تھنک کہ ٹرمپ بڑا فرام ہیئر از ویری اسمارٹ، تو آئی تھنک یہ میرا خیال ہے کہ وہ اپنی تمام موومنٹ کو ایکسٹریم فار رائٹ والوں کے حوالے نہیں ہونے دے گا، یہ میرا خیال ہے. وہ رائٹ ونگ کو تو سپورٹ کرے گا، لیکن ٹھیک. اس کے لیے بھی خطرہ ہے کہ اگر وہ ایکسٹریم فار رائٹ میں یا چلی جاتی ہے چیز، تو اس کے لیے گورنمنٹ کرنا ان یو ایس اے اس کے لیے سال بھی مشکل ہو جائے گا، 6 مہینے بھی شاید مشکل سے گزارے اگر اس نے اس طرف گیا. میرے خیال میں وہ رائٹ ونگ کو سپورٹ کرے گا کیونکہ یہ اس کا نیریٹو ہے، اور وہ جو ریڈیکل لبرلز ہیں فار لیفٹ گروپ کے، ان کے خلاف وہ جائے گا، اور وہ بیلنس اچیو کرنے کی پوری کوشش کرے گا کہ کہیں اس سارے پروسیس میں چاہے ایلون کی طرف سے چاہے کسی کی طرف سے کہ وہ ایکسٹریم رائٹسٹ کی طرف نہ چلا جائے، کوئی نیا ہٹلر کا جو پرانا کانسیپٹ ہے اس کو نہ کھڑا ہو جائے، کیونکہ ایکسٹریم رائٹ کا مطلب کیا ہے آپ کو اور ہمیں پتہ ہے، وہ دنیا کے لیے خطرہ ہے، چاہے ہمارے پاس ہو چاہے ان کے کسی بھی پاس ہو، جگہ. اینی وے. تو آئی تھنک کہ ٹرمپ کے اندر یہ کیپیبلٹی ہے، اس کی ایج بھی ہے اور وہ اتنا اسمارٹ بھی ہے کہ وہ ایلون سے کام تو لے گا، لیکن آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ایلون اس کی انٹرنیشنل پولیٹیکل پالیسیز کو گورن کرے گا. آئی ڈونٹ تھنک سو، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ اس کو اس حد تک آگے جانے دے گا. باقی انہوں نے چلنا ہے چائنا کے ساتھ کیسے چلنا ہے، لیکن ہاں اگر ہم یہ کہیں کہ کیا ٹرمپ کا 4 سال کا جو ٹینیور ہے وہ دنیا پر اثر چھوڑے گا، بالکل چھوڑے گا. میرا کنسرن یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے ہمیں اپنے مضبوط نیریٹو کو لے کر آگے چلنا چاہیے، کیونکہ ٹرمپ کی پرسنالٹی کے اندر چاہے ایلون ہے چاہے ٹرمپ ہے چاہے ٹرمپ کے ساتھ جتنے بھی ہیں، ایلون تو اس لیے فیمس ہے بیکاز آف سوشل میڈیا اینڈ ٹویٹر کی وجہ سے وغیرہ، ٹرمپ کے ساتھ ہمیں چلنے کے لیے بہت مضبوط موقف کو پہلے دن سے اڈاپٹ کرنا ہوگا. ہم نے اپنی لائنز ڈرا کر کے کہ یہ ہماری لائنز ہے، کوئی اس کو کراس نہیں کر سکتا، ہمیں وہ پہلے دن سے کرنی ہوگی، اور ہمیں کسی قسم کے پریشر کو نہ لینے کی ایک جو ہے وہ ایک فیلنگ دینی ہوگی کہ ہم بھائی کوئی نیگیٹو پریشر نہیں لیں گے، نیگیٹو پریشر وی آر ناٹ فار دیٹ. اور میرا خیال ہے اب جب میں دیکھتا ہوں تو پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے اور اسپیشلی جو سپہ سالار ہیں، ان کا جو کمبینیشن ہے، اس کومبو میں آپ کو ایک مضبوط فیڈرل حکومت نظر آتی ہے، ایک اسٹرانگ پولیٹیکل گورنمنٹ آپ کو آج نظر آتی ہے، چاہے پروپیگنڈا جو مرضی ہو جائے. عمران کے دور میں آپ کو ایک ویک پولیٹیکل گورنمنٹ نظر آتی تھی جس میں وہ خود اداروں کو کمزور کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہوتا تھا. آج آپ کو اپنی فیڈریشن میں، اپنے فیڈرل میں ایک ایسی حکومت نظر آتی ہے جو کہ اپنے اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے پوری ایک ہمت کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، چاہے جو مرضی اس کو ویک کرنے کی کوششیں کر رہے ہوں، لیکن فیڈرل گورنمنٹ مضبوط پوزیشن میں، ایک سٹرونگ پولیٹیکل گورنمنٹ جو ایک ٹرم ہے، پولیٹیکل ٹرم ہے، ایک سٹرونگ پولیٹیکل گورنمنٹ آج آپ کی کھڑی ہوئی ہے. پشاور کے اندر آپ نے دیکھ لیا کہ کل کی میٹنگز کو آپ دیکھیں، چاہے آپ ڈیل کر رہے ہیں افغانستان کے ساتھ، چاہے آپ ڈیل کر رہے ہیں کل رشیا کے ساتھ، چاہے چائنا کے ساتھ کر رہے ہیں، چاہے آپ یو ایس اے کے ساتھ، تو آپ اس وقت ایک مضبوط فیڈرل گورنمنٹ ہے آپ کی، آپ کمزور پوزیشن میں نہیں ہیں. ٹرمپ کے ساتھ چلنے کے لیے یہی چیز چاہیے، آپ کو یہ چیز چاہیے تو آپ مضبوط ہیں. اور انشاءاللہ تعالی ہم آئی تھنک سو کہ ہم اور مضبوطی کی طرف جائیں گے، کہ ہم جو بندے جس مقام پر ہیں وہ فوکس کر کے اپنی ان چیزوں کو اپنے اپ گریڈیشن کی طرف آئیں گے. اور وی ہیو ٹو ہیلپ منسٹریز میں اور ہر جگہ پہ SIFC فورن انویسٹمنٹ کو، اپنے تعلقات کو ود آر اولڈ فرینڈز، اپنا یہ جو سعودیہ، our neighbors وغیرہ، we have to prove ourselves کہ we are a very strong political government. ہماری جو فیڈرل گورنمنٹ ہے
وہ آنےسٹ ہے اور وہ پیٹریوٹ ہے اور وہ ملک کے ساتھ ہے اور وہ کوئی سویڈن میں یا ڈنمارک میں یا دوسرے ممالک میں اپنے بچوں کے ساتھ شفٹ ہونے کا نہیں سوچ رہی. وہ یہاں پر اپنے گھر کو مضبوط کر رہے ہیں, اپنے اداروں کو مضبوط کر رہے ہیں. اور آنے والے دنوں میں جو ویسٹ کے اندر, میں آپ کے پہلے سوال کو جوڑوں گا جی کہ ویسٹ کے اندر کہیں پر بھی اگر ہمارا کوئی پاکستانی انسیکیور ہوتا ہے تو وی ہیو ٹو ٹیل دیم کہ یور اون کنٹری از دا موسٹ سیکیور پلیس فار یو. تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, ہم تمہارے بھائی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, نہ تمہیں کوئی تکلیف, وہاں پہ بھی ہم کھڑے ہوں گے تمہارے ساتھ کو ہوگی, اور تمہارا اپنا گھر ہے, جب آنا چاہو گے تو تمہیں ایک کمفرٹیبل سیکیور ماحول تمہیں اپنے گھر میں ملے گا. تو یہ چیزیں آنے والے 4-5 سالوں میں چلتی نظر آتی ہیں, اور انشاءاللہ ہم ان چیلنجز کو مضبوطی کے ساتھ انشاءاللہ ہم جو ہے حل بھی کریں گے, اور پاکستان کو ایک بہتر, پروگریسو اور سنجیدہ ملک کی طرف لے کر جانے میں کامیاب ہوں گے. جو کوشش کی گئی عمران کی حکومت میں کہ پاکستان کو ایک غیر سنجیدہ اور ایک ہماری قوم کو ایک مسخرہ پن کی طرف ڈالنے کی, تو ہم نے وی ہیو ٹو ٹیک دیٹ آؤٹ, اور ہم نے ان کو ایک سنجیدگی کی طرف لے کر جانا ہے, اور جس کا آغاز ہو چکا ہے الحمدللہ. جی سر. اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور آغاز بھی ہو چکا ہے, اور حکومت کے سیریس پن کو دیکھتے ہوئے آپ نے بھی جو ذکر کیا, جو اوورسیز پاکستانی ہے وہ بھی بڑی ضد کے ساتھ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہو گیا, کیونکہ انہوں نے یس بھی دیکھ لیا ہے کہ عمران خان صاحب کے پیچھے چلنے کے بعد, یا عمران خان کی سوچ کو انہوں نے 4-5 سال تجربہ جو ہے وہ کر چکے ہیں, اور پھر اس کے بعد عمران خان صاحب اپنی ذات کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں, اور ملک کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ قیامت بھی آ جائے, پیسے نہ بھیجیں, اگری بل نہ پیڈ اگری کریں. یہ کسی بھی طرح سے پڑھے لکھے معاشروں میں رہنے والے میرے جیسے بہت سارے لوگ جو ہیں جی, وہ وطن دوست, محبت اور تمام وطن دوست لوگوں کے لیے پیار محبت میں وہ جا سکتے ہیں, ان کو کریز ہو سکتا ہے, ان کے پیرنٹس کو کریز ہو سکتا ہے کپتان کا, لیکن جب بات پاکستان کی آئے گی تو میرے خیال میں ہر پاکستانی پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوگا, کسی ڈیفینیٹلی شخصیت کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا. ڈیفینیٹلی. بھائی بہت شکریہ, ایک مائی آپ سے پلیئر لمبا سر, ٹائم لیا. اللہ مائی پاک پلیئر. آپ کو زندگی دے, صحت دے, اپنا آمین آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, اپنی صحت کا خیال آمین رکھے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے جلد دوبارہ بات ہوگی. انشاءاللہ. اوکے بھائی, اوکے. تھینک یو السلام بھائی, علیکم. تھینک یو بھائی. السلام علیکم.